बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तमाम अहले ईमान को, तमाम लोग जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ परदेश से हम आपको ईद मुबारक कह रहे हैं और हमारे लिए आप दुआ कीजिए कि हालात पाकिस्तान के बेहतर हों, पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर और फस्तायत ख़त्म हो, हम वापस जाएँ और अपनों के साथ ईद मनाएँ। और अपने देश में अपने लोगों के बीच में ईद मनाना बहुत एक अलग चीज़ है। इसको आप जब बाहर होते हैं तो आप मिस करते हैं, और जब आप मजबूरन बाहर होते हैं तो फिर आप बहुत मिस करते हैं। तो नाज़रीन, ख़बरें जो है वो आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छी खबरें तो नहीं हैं आलमी सतह पे, पाकिस्तान के खित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो हालात हैं उस हवाले से कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। लेकिन पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई एक मरतबा फिर। अब इसमें खबर पता किस तरह दी गई है पाकिस्तान की मीडिया पे, ये आप ढिठाई और बेशर्मी देखें पाकिस्तान की मीडिया की, कि जियो न्यूज़ खबर दे रहा है कि अडियाला जेल में नमाज ईद की अदायगी, इमरान खान सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ना पढ़ सके। ये तो ऐसे लिखा जैसे ये इमरान खान की अपनी चॉइस थी कि उन्होंने नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी। यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इमरान खान साहब के पास आया और देखा जनाब कि अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आ जाएं और आके पढ़ लें। यानी ये तो ऐसे कर रहे हैं। हालांकि असल खबर यह है कि एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, उन्होंने बाकायदा खतूत लिखे और गवर्नमेंट से यह मुतालबा किया कि उन्हें नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त दी जाए, मगर उनमें से किसी को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में भारतीयों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया, और पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नमाज पढ़ने से रोक दिया। तो ये इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है। अब नाज़रीन, शिया उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद लगातार आसिम मुनीर साहब के सख्त रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रही है। बार बार उनके बयानात सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में लिया है, और उनको दबाव में लेकर ताहिर अशरफी टाइप के बंदे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के टाइप के बंदे, उन्हें दबाव में लेकर उनसे बयानात, लिखे लिखाए बयानात उनको देकर उनसे पढ़वाए जा रहे हैं। लेकिन जो उलमा इकराम है, अहले तशी, चाहे वो मुलाकात में शामिल थे, चाहे उन्होंने मुलाकात का हाल सुना है, वो अब एहतजाज कर रहे हैं और उनके बयान सामने आ रहे हैं। दो बयान सिर्फ मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सारे हैं, दर्जनों है, ये दर्जनों बयान आते हैं। और जो भी मौलवी इस मौके के ऊपर डंडी मारेगा, दो नंबरी करेगा, तो अवाम उसको याद रखेगी कि ये जब हक बात करने का वक्त आया था तो ये कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ये आया है जनाब अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब का। वो ये कहते हैं कि आसिम मुनीर, आप एक मुतनाज़ आर्मी चीफ हैं, आपकी हरकतों ने सारी फौज को मुतनाज़ बना दिया है। आप कौन होते हैं हमें ईरान भेजने वाले? हम इस मुल्क के खालिक हैं। इस मुल्क में शिया सुन्नी सब मिलकर रहते हैं, शिया सुन्नी सब ने मिलकर ही पाकिस्तान बनाया था। ये एक और स्टेटमेंट है, ये अल्लामा शेख जवाद, इन्होंने ईद के खुतबे में जवाब दिया। इन्होंने कहा जी आपने रिटायर होकर चले जाना है, हमने रहना है, सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा ना की जाए। आपने अहले तशी के दिलों को सदमा पहुंचाया है, उनसे माफ़ी मांगो। ये सकरदू में इन्होंने ईद की नमाज पे खिताब किया है। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ दो उलमा इकराम रखे हैं, बहुत सारे और जय्यद उलमा इकराम जो अहले तशी हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूँ कि ऐसा कभी ज़बरदस्त मौक़िफ़ हमने किसी और फ़िरके के उलमा इकराम की जानिब से नहीं देखा था। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, कहानियाँ तो हमने बहुत अजीब अजीब सुनी थी, लेकिन हमने तो ये देखा हमेशा कि जब भी कभी मौलवियों के खड़े होने का वक्त आया, मौलवी लेट गए। यानी तहरीक लब्बैक के ऊपर जुल्म होता है तो हमारे सुन्नी मौलवी जो है वो किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली, किसी ने पूछा भी नहीं वो जुल्म किधर हुआ। आज तक कोई पूछ ही नहीं सका कि उस्ताद रिजवी किधर गया, उसका भाई किधर गया, कोई भी नहीं पूछ सका। बल्कि मुफ्ती मुनीब जैसे बंदे, ताहिर अशरफी जैसे बंदे जो हैं वो उसके जवाब घड़ रहे थे, और आज भी चुप करके बैठे हुए हैं। मसाजिद को ताले लगा दिए गए, सख्त जुबान इस्तेमाल की, बार बार किया गया। लेकिन यहां पे हमने देखा कि दरबारी मौलवी बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जब हमने उधर देखा तो उधर एक सख्त लहजा और तौहीन अमेज गुफ्तगू आर्मी चीफ की जानिब से मुबैना तौर पर जब की गई तो शिया उलमा इकराम की अक्सरियत खड़ी हो गई। उन्होंने साबित किया कि 25-25 हज़ार के वजीफे जो हैं वो, यानी इधर तो 25-25 हज़ार के वजीफे भी लगे हुए हैं। तो ये अब सबको सोचना पड़ेगा, उलमा इकराम जो है उनके ऊपर दीन की बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कौम को बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने कौम को सही और गलत के बीच में तमीज़ करनी सिखानी है। और अगर वो खुद डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे इस वजह से कि कोई उन्हें मार देगा या कोई उनकी नौकरी छीन लेगा या कोई अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके उनको जेल में डाल देगा, तो इस खौफ के साथ तो वो तबलीग नहीं कर सकते।
بہرحال یہاں پہ علماء نے کافی ریزیلینس شو کی ہے. اب ناظرین ایک اور جو خبر ہے وہ خامنئی اور ایرانی صدر کی جانب سے, اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی نیت. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر, کیونکہ تیسرے کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. ایران کو پتہ ہے کہ وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے, اور ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی لڑائی کا حصہ بنے. اب اس میں اس موقع پر جو ایک سٹیٹمنٹ مجتبیٰ خامنئی کا سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مشرقی پڑوسیوں کو بہت قریب سمجھتا ہے. انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کہا کہ یہ ملک ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی کا خاص پسندیدہ ملک تھا. یعنی جو آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ان کا پسندیدہ ملک پاکستان تھا. یہ بات ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے کہی ہے. اس موقع پر کیوں کہی آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس لڑائی کے اندر اتارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, اور یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہے, بند کمروں کا. پاکستانی قوم سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں, نہ پارلیمان سے پوچھا نہ کیبنٹ سے پوچھا, ویسے بھی حکومت جعلی ہے. تو وہ لڑائی میں اترنے والے, ایران بھی اس بات کو جانتا ہے. تو انہوں نے بتایا جناب ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, یا ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے پاکستان کے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت بھی دی, تو یہ اہم ہے. اس کے علاوہ ایرانی صدر نے مسلمان ملکوں سے لڑائی اوائڈ کرنے کے لیے کہا کہ سیکیورٹی بلاک تشکیل دیا جائے اسلامی ممالک کا. ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا, پڑوسی ممالک ہمارے بھائی ہیں, اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں. خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ خطے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اٹھانے کے لیے کوئی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اب ایرانی دباؤ اتنا زیادہ امریکہ پہ بڑھ گیا ہے, اور امریکہ کے لیے صورتحال اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی ترسیل پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی 90 کی دہائی سے, اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس. اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کا جو لاکھوں بیرل تیل موجود ہے سمندر میں, وہ اس تیل کو سپلائی کر سکتا ہے. اس سے پہلے ایران کو کبھی اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اب ایران کو یہ پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا تیل سپلائی کر سکتے ہیں. لاکھوں بیرل تیل ایرانی جو ہے وہ اس کو فروخت آپ کر سکتے ہیں, دنیا کو دے سکتے ہیں, تاکہ جو تیل کی قیمتیں عالمی سطح پہ بڑھ رہی ہیں انہیں کچھ کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگاتار دباؤ ہے. جیسے ہی تیل کی قیمت بڑھتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا سے جو ہے وہ مصیبت پڑ جاتی ہے, پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو جاتی ہے. تو ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں اس صورتحال میں. اب یہ ایک امریکی کیپلر انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگر ایران ایک مہینے کے اندر اپنا یہ تیل بیچتا ہے, ایک مہینے کے لیے ابھی انہوں نے فی الحال پابندی اٹھائی ہے, اگر یہ تیل ایران بیچتا ہے تو ایران 8.7 ارب امریکی ڈالر کما سکتا ہے. اب یہ بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے. پاکستانی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں, کتنے چکر لگاتے ہیں, کس کس کو ملتے ہیں, کیا کیا بات کرتے ہیں. کئی چکر لگانے اور منتیں کرنے کے بعد آپ کو رول اوور ملتا ہے 1 ارب ڈالر کا, 2 ارب ڈالر کا. ٹوٹل لڑائی آپ نے لڑنی ہے تو آپ نے سعودی عرب کو کہا کہ ہمیں ادھار دے دے, پیسہ صرف ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دیں, کتنا 5 ارب ڈالر, اور ایران کو 8.7 ارب ڈالر. یعنی ایران کو تو جنگ کا بھی فائدہ ہو گیا. جب آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں, آپ ایک قوم کی طرح رہتے ہیں, تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری جولائی سے لے کے فروری تک 33% کم ہو گئی ہے. ہم تو کسی جنگ میں بھی نہیں ہیں, ہم کسی لڑائی میں بھی نہیں ہیں, ہمارا کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان میں حالات انہوں نے ایسے کر دیے ہیں کہ ہماری جو سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے, ایک تو 50 سال کا ریکارڈ پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے. یہ 33% سرمایہ کاری جولائی سے لے کر فروری تک مزید پاکستان میں کم ہو گئی ہے. یہ جناب پاکستان کی انہوں نے حالت کی ہے. ٹرمپ نے اس موقع پر نیٹو کو بھی ایک دھمکی لگائی ہے. یہ دھمکی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ دیکھیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیٹو ٹرمپ کی مدد نہیں کر رہا, اور ایران کے حمایتی اور سپورٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. رشیا نے صاف اعلان کیا, پیوٹن نے کہا جی کہ بغیر کسی شرط کے, یعنی غیر مشروط طور پہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ رشین سٹیٹمنٹ ایران کو بہت طاقت دیتا ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو کہ رشیا کس لیول کی سپورٹ ایران کو کر رہا ہے. تو ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے وہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی اگر ہمارے نام نہاد نیٹو کے اتحادی آپ نے ہرمز کو کھلوانے میں ہماری مدد نہیں کرتے, حالانکہ وہ یہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے, بڑی تیزی سے ہو جائے گا اور بڑا محفوظ رہے گا, وہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ یہ کرنے میں مدد نہیں کرتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے یہ بتایا کہ اب جب کہ جنگ بڑی حد تک جیت لی گئی ہے تو میں تو جنگ سے نکل جاؤں گا, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو مجھے اپنی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کو محفوظ بنانے کے عزم کی دوبارہ تصدیق کرنی پڑ سکتی ہے.
یعنی میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا, دوبارہ نیٹو کو دھمکی لگا دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا, تو یورپ اکٹھا ہو گیا تھا کہ ہم گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیں گے. جو فوجی طاقت سے وہ قبضہ تو کر سکتا ہے, سسٹین کرنا بڑا مشکل ہے, اور یورپ کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے کوئی امریکہ اپنا فائدہ تو نہیں کرے گا. لیکن اس نے پھر دھمکی لگا دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات وہاں تک نہ پہنچے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب گیند یورپ کے کورٹ میں ہے. ہم نے کئی دہائیوں تک نیٹو کو فنڈ کیا ہے اور بدلے میں کچھ حاصل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ عراق سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئیں, مڈل ایسٹ سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئیں, افغانستان سے سارے معدنیات امریکی اٹھا کر لے گئے. یہ اب وینزویلا کے سارے معدنیات اور ساری چیزیں امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. تو جہاں جہاں پہ بھی لڑائی ہوئی ہے, یا آپ لیبیا چلے جائیں, وہاں پہ کون سی کمپنیاں ہیں, کون کام کر رہا ہے, فرنٹ مین کون ہے, بیک پہ کون ہے, ساری دنیا جانتی ہے. تو نیٹو کی لڑائیوں میں امریکن کمپنیوں نے بے شمار پیسہ کمایا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پیسہ بھی امریکہ نے لگایا, لیکن زیادہ پیسہ کمایا انہوں نے کہا جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ دے یورپ, جو ہم نے پیسہ لگایا. میں نے اپنے پہلے دور حکومت میں اپنی فوج کو بہت مضبوط بنایا. اب دنیا کی وہ سب سے طاقتور فوج ہے, اور میں اسے امریکہ اور دنیا کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال کروں گا, اور جس طرح میں مناسب سمجھوں گا اس طرح استعمال کروں گا. آپ کی توجہ کا شکریہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو اور امریکہ کو اب تک کی سب سے بڑی دھمکی لگا دی ہے کہ جناب میں وہاں پہ اب حملہ کرنے آ رہا ہوں, بچ سکتے ہوتے بچ جاؤ. اچھا, پاکستان کی تو سرمایہ کاری بے شک بہت تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو پاکستان کا وزیر اعظم ایک خطاب کیا شہباز شریف نے, اور قوم کو کہا کیا. اب اندازہ کریں, خطاب وزیر اعظم کا 105 بندے سن رہے تھے. شہباز شریف کی اپنی ٹیم, فیلڈ مارشل کی اپنی ٹیم, اطلاعات کی ٹیم علیحدہ, مریم نواز کی ٹیم علیحدہ, یہ سارے رل کے 105 بھی نہیں بنتے. صرف 105 بندے آن لائن شہباز شریف کو سن رہے تھے. یہ حالات ہیں شہباز شریف کے, اور اس کو مسلط کیا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے لا کر پاکستان کی عوام کے اوپر, جس کو 105 بندہ نہیں سنتا. کتنے بڑے ملک میں, 25 کروڑ سے زائد کے ملک میں. عمران خان کی جھلک دکھاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ لوگ عمران خان کو صرف دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر آتے ہیں, ہر پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں. ایک جھلک. یہاں پاکستان کے اندر وزیر اعظم اس کو بنایا گیا جس کو 105 بندے سن رہے تھے, اور وہ کہتا ہے جی سادگی اپنائیں اور سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. تو بھائی جان اپنی بھتیجی نو کہنا سی نا, خود جہاز لے رہے ہیں 11 ارب کے, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ سادگی اپناؤ. خود نئے سے نئے سوٹ پہن کے سارا ٹبر لے کے پوری دنیا کی سیریں, اور پاکستانی عوام جو ہے سادگی اپنائے. خود وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے بجٹ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجٹ بڑھا کے آسمان پہ پہنچا دیے ہیں. عوام کو کہہ رہے ہیں سادگی اپناؤ. خود نکلتے ہیں تو 40 گاڑیوں کے قافلے, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ سادگی اپناؤ. اپنا علاج دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ سادگی اپناؤ. جب جاتے ہیں تو اسپیشل طیارہ لے کر جاتے ہیں ایئر فورس کا, دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, رشتہ داروں کو اور ملازموں کو ساتھ لے جاتے ہیں, اور عوام کو کہتے ہیں سادگی اپناؤ. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ سادگی اپنائیں. سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اللے تللے بند کریں, اپنی عیاشی بند کریں. یہ 11 ارب کا جہاز کیوں خریدا, اس کے بارے میں ایک شرازی صاحب ہیں جرنلسٹ, انہوں نے خبر بھی دی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ بلیک راک اور وین گارڈ, یہ 2 کمپنیاں ہیں, ان کی ایک ذیلی کمپنی سے مریم نواز نے جہاز خریدا ہے, جس کے اندر 2 گورے پائلٹ رکھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز جس کمپنی سے خریدا ہے, ان 2 کمپنیوں کے بارے میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ کمپنیاں نسل کشی کے لیے اسرائیل کی فنڈنگ کرتی ہیں. یہ افتخار شرازی صاحب جرنلسٹ, انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اب آپ اندازہ کر لیں یہاں سے کہ صورتحال کیا ہے, کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے سادگی اپناؤ, اور خود انہوں نے سادگی کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. ناظرین, امریکہ نے ایک اور کام کیا. انہوں نے بھارت کے مغربی حصے سے کچھ سہولیات مانگی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ بندرگاہ اور جو ایئر بیسز ہیں وہ دی جائے. وہ انہوں نے کیوں مانگی ہیں؟ یہ بھارتی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا 2016 میں, LEMOA, اسے کہتے ہیں لاجسٹکس ایکسچینج میمورنڈم آف ایگریمنٹ. یہ 2016 میں ہوا تھا. اس کے تحت وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اڈے ہی دے دیں. لیکن امریکہ بھارت سے اڈے مانگ رہا ہے مغربی ایریاز میں. اچھا یاد رکھیے گا, مغربی ایریاز وہ ہیں جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں. امریکنز اگر بھارت کے اندر آ جاتے ہیں پاکستان کی سرحد کے ساتھ, تو یہاں سے وہ اگر ایران پہ اٹیک کریں گے تو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا سمندری حدود کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہاں پہ بھی ایک بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا. پاکستان کو اس سے پہلے اپنا کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ایک اور رپورٹ آئی ہے مڈل ایسٹ آئی کی. مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سعودی عرب اور UAE انہوں نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ امریکہ کو باقاعدہ اعلانیہ اڈے دے دیے جائیں گے. کنگ فہد ایئر بیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ امریکی فوج کے لیے اوپن کر دیا جائے گا.
اور یو اے ای نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 9 مہینے تک یہ جنگ مزید چل سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ کرنا کہ اگر عرب ممالک کھل کر ایران کے خلاف امریکہ کو اوپنلی اڈے دے دیں گے، پہلے اس سے خفیہ کارروائی ہو رہی تھی، لیکن اگر اوپنلی دے دیں گے تو پھر ایران کا اٹیک بڑھے گا، اور پاکستان اس لڑائی میں اس لیے جائے گا کہ عرب ممالک پاکستان کو بلائیں گے اور پاکستان نے عرب ممالک کے پیسے دینے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے ایک اور چیز سے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب سے یہ خبر آئی ہے، اور سعودی عرب کی جو کمپنیز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ خبردار کیا کہ اگر یہ جنگ اپریل کے مڈ تک چلی گئی، یعنی 1 مہینہ اور اگر یہ جنگ چل پڑی، تو تیل کی قیمت دنیا میں $180 فی بیرل تک پہنچ جائے گی، اور یہ بہت زیادہ قیمت ہے، بات آپ یاد رکھیے گا، یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے۔ $180 فی بیرل تک تیل کی قیمت پہنچ سکتی ہے۔ ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ چین آف کمانڈ۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انہیں چین آف کمانڈ برقرار رکھنی پڑے گی، اور یہی ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ آخر میں سہیل آفریدی کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اس لیے پڑھ کے سناؤں گا کہ پاکستان کے اندر سارے مسائل کی جڑ یہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی بقا کے لیے عمران خان اور پاکستان کی بقا کو داؤ پہ لگا رہی ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو دیا۔ قوم نے پاکستان کا فیصلہ کرنے کا اختیار عمران خان کو دیا، کیونکہ قوم کو یقین تھا اور ہے کہ وہ لیڈر پاکستان اور پاکستانیوں کا سودا نہیں کرے گا، پاکستان کی عزت اور وقار اور سلامتی اور غیرت اور خودداری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لیکن 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو مسلط کر دیا گیا، جن کو پاکستانی قوم نے یکسر مسترد کیا تھا۔ عمران خان کو جیل میں ناحق قید رکھ کر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کسی صورت پاکستان یا پاکستانیوں کے فائدے میں نہیں ہے، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جب محب وطن پاکستانی بند کمروں میں بنائی گئی داخلہ یا خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہیں تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم افغانستان چلے جاؤ، اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر مظلوموں کا اتنا تمہیں درد ہے تو ایران کیوں نہیں چلے جاتے؟ پاکستان کو صرف چاند تاروں ستاروں تک محدود کرنا ہے، یا بغیر اس کے بھی کوئی پاکستانی یہاں رہ سکتا ہے؟ یہ چاند ستارے تارے شارے جو وردیوں پہ لگے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی بات ہے۔ میرے خیال میں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی ناکام پالیسیز پر نظر ثانی نہیں کرنی، اختلاف رائے کی قدر نہیں کرنی، قومی یکجہتی کی طرف نہیں جانا، حقیقی جمہوریت کی طرف نہیں جانا، انصاف کا جنازہ نکالتے رہنا ہے، آئین اور قانون کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جن کے اساس سے جائیدادیں، کاروبار اور ملکی اور اپنا مفاد ملک سے باہر ہے۔ انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف نہیں لے کر جانا۔ یہ چند لوگ خود کو عقل کل اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو جاہل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ عقل مندوں، جس طرح آپ ملک کو لے کر جس طرف جا رہے ہیں، وہاں سے واپسی پھر نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی آپشن باقی رہے گا۔ رک جاؤ اور ہوش کے ناخن لو۔ اگر غلط پالیسیز پر تنقید کرنے والوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا تو پھر 25 کروڑ میں سے صرف چند بوٹ پالیشی ہی باقی رہ جائیں گے، جن کو ملک چلانا نہیں، صرف بوٹ چمکانا آتا ہے۔ پاکستان اس وقت کرائسس میں پھنس چکا ہے۔ اس صورتحال سے ملک کو صرف عمران خان نکال سکتے ہیں۔ ہوش اور عقل سے کام لو اور مینڈیٹ اس لیڈر کے حوالے کرو جس کو پاکستانیوں نے پاکستان کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ پاکستانی قوم تیاری کرے، اب عمران خان کا مزید جیل میں رہنا پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی ناگزیر ہے، اس کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان، پاکستانیوں اور آنے والی نسلوں کی بقا کا سوال ہے۔ دیکھیں، تحریک تو چلنے والی ہے، اور یہ کوشش تو کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی درار ڈالنے کی، لڑائی کروانے کی، اور تحریک نہ بن پائے نوجوانوں کی خاص طور پہ۔ اور سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ کوشش کریں گے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی۔ دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے۔ عید کے بعد نیا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ اب تک لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔